अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि माशरत उलूम क्लास 5 की बेसिकली आप अपलोड करें और इसके सारे यूनिट्स अपलोड करें, तो मैंने इसलिए इस लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ माशरत उलूम जमात पंजम की। और इसके बहुत सारे जो हैं यूनिट्स हैं, जैसे कि पहला यूनिट है शहरियत, ठीक है, सिटीज़नशिप जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग शहरियत कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज के पोर्शन को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दिस बाब ओवल, यूनिट नंबर 1 जो कि शहरियत है। शहरियत का मतलब होता है सिटीजनशिप। लोग, जितने भी लोग हैं जो रह रहे हैं, शहरी हैं जिस तरह, उनको हम लोग शहरियत कहते हैं। किसी भी इंसान की वहाँ पर नेशनैलिटी हो तो वो शहरियत होती है, सिटीजनशिप होते हैं वहाँ के। शहरियत और इंसानी हकूक़ इसकी पहली हेडिंग है। हम में से हर शख्स को किसी न किसी मुल्क की शहरियत हासिल होती है। जैसे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें शहरियत हासिल है। एक शख्स की वो कानूनी हैसियत जिससे इसको किसी भी मुल्क या रियासत का फ़र्द तस्वुर किया जाता है, शहरियत सिटीज़नशिप कहलाती है। जब भी किसी मुल्क के आप मेंबर होते हैं और आपको वहाँ का फ़र्द कंसिडर किया जाए तो आपके पास उस मुल्क की शहरियत होती है। एक शहरी होने के नाते हमारे बहुत से हकूक़, हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट्स हैं। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो शहरियों का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, और हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह अंजाम दें। तो बेसिकली हर बंदे की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो पूरी करे, और हर एक हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने फ़राइज़ पूरे करे, अपने राइट्स जो हैं शहरी के वो फुलफ़िल करे, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा, सोचें और जवाब दें आपको कौन से हकूक़ हासिल हैं और आप कौन सी ज़िम्मेदारियाँ फ़राइज़ पूरे करते हैं। अपने 3 हकूक़ और 3 ज़िम्मेदारियाँ फ़राइज़ की फ़हरिस्त बनाएँ, ठीक है। यहाँ पर आपके हकूक़ हैं कि आपको बेसिक नीड्स दी जाएँ, जिस तरह के हमारे पास खाना है, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको हम लोग अपने सादा अल्फ़ाज़ में कहते हैं, ठीक है। हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम कानून को फ़ॉलो करें, ठीक है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग लोगों का ख़्याल करें, तहफ़्फ़ुज़ करें, जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं उनका ख़्याल रखें, ठीक है। हमारी ये ज़िम्मेदारी है अपने रिश्तेदारों का ख़्याल रखें, ठीक है। इसके बाद है जी, रियासत की तरफ से शहरियों को बहुत से हकूक़ हासिल होते हैं। ये ऐसे कानूनी और माशी हकूक़ होते हैं जिनसे शहरी ज़िंदगी शहरी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने राइट्स फुलफ़िल हुए हुए मिलेंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। शहरियों के हकूक़ क्या होते हैं? पहली हकूक़ है आज़ादी और ज़िंदा रहने का हक़। आप ज़िंदा रहने का हक़ दो। अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने का हक़ दें कि आप अपना रिलीजन फ़ॉलो कर सकें। इज़्ज़त, पुरअमन इज्तिमा और आज़ादाना हरकत का हक़, मतलब कहीं भी जाना चाहें आप जा सकते हैं, आपको रिस्पेक्ट दी जाए। पुरअमन इज्तिमा मतलब आप इकट्ठे लगा सकें, कहीं बैठ सकें। तंज़ीम साज़ी और कोई भी पेशा इख्तियार करने का हक़, मतलब आप कोई भी ऑक्यूपेशन इख्तियार करें, आप डॉक्टर बनना चाहें, आप टीचर बनना चाहें, आप कर सकते हैं। आज़ादी इज़हार का हक़, मतलब जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल सकें, बोलना चाहें। तालीम का हक़, एजुकेशन का हक़, वोट देने का हक़, ठीक है। इन हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ बख़ूबी अंजाम दे। एक अच्छे शहरी की हैसियत से ही इसका इख़लाक़ और कानूनी फ़र्ज़ भी कि वो अपने मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। तो हर शहरी का ये हकूक़ है उनके, ठीक है। और हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए हर शहरी पर ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी भी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो फुलफ़िल करें। अब शहरियों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है ना। जिस तरह की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है हकूक़ को दे अपने शहरियों को, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शहरियों के ऊपर भी है कि उनकी क्या ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क का वफ़ादार होना। अगर वो आपको हक़ दे रहे हैं आज़ाद रहने का, तो आपने अपने शहरी को चाहिए कि वो वफ़ादार रहे, कवानीन का एहतराम करे, दूसरों से अच्छा सलूक करे, दूसरों के हकूक़ अक़ायद का एहतराम करे, दयानतदारी से टैक्स अदा करे, अपने माहौल को हर किस्म की आलूदगी से बचाए, पानी, बिजली, गैस एहतियात से इस्तेमाल करे, अपने इल्म और महारत का इस्तेमाल करते हुए माशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल करना और रोज़मर्रा मामलात में ईमानदारी का मुज़ाहरा करना, ठीक है। कि अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल रखना। अगर कोई आपके इर्द-गिर्द किसी और मज़हब से है तो उसका भी ख़्याल रखना। कवानीन का एहतराम करना, मतलब जितने भी लॉज़ हैं उनको फ़ॉलो करना। अपना मुल्क का वफ़ादार रहना। एजुकेशन जो आपने ली है उस एजुकेशन को आप यूटिलाइज़ करना, ठीक है। अपने इर्द-गिर्द में माहौल का भी ख़्याल रखना, ठीक है। इसके बाद आता है वक्त के साथ हकूक़ और ज़िम्मेदारियों का बदलना, ठीक है। चेंज इन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीके बदलते रहते हैं, इसलिए शहरी के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों में सबसे ज़िम्मेदारी में भी तब्दीली आती है। पाकिस्तान के क़याम के वक्त मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हिजरत करके पाकिस्तान आई। मुल्क मुश्किल सूरत हाल से दो चार था। पहले ही साल मुहाजिरीन की आबादी के मसाइल का सामना करना पड़ा। मुहाजिरीन वो है जो माइग्रेट होकर आते हैं।
اس وقت خوراک، صاف پانی، بجلی، صنعتوں، رہائش گاہوں، ہسپتال، سڑکوں اور بینکوں کی شدید کمی تھی۔ ترقی کا ایک مضبوط بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے میں کچھ وقت لگا۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جلد ہی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت، بینکاری مطلب جو بینک تھے، ٹھیک ہے، اور ذرائع نقل و حمل میں نمایاں ترقی ہوئی اور لوگوں کے بنیادی حقوق حاصل ہوئے۔ آج پاکستان میں بینکاری کا ایک مضبوط نظام قائم ہے۔ اس طرح پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ توانائی اور رہائشی شعبے میں بھی تیزی سے ترقی کی ہے۔ تعلیمی اور طبی شعبوں میں بھی، طبی مطلب جو میڈیکل سائنسز ہیں، ان میں بھی بہت آگے بڑھ چکا ہے پاکستان۔ پاکستان کے شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ شہری کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد مشکل حالات سے نکالنے اور ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کی ذمہ داری پاکستان کے شہریوں کی تھی۔ آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے تمام اداروں کا مستحکم کریں، اپنی تعلیم اور تربیت کا استعمال کرتے ہوئے اچھے اور مفید شہری ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ ملک ایک خوشحال اور مزید ترقی کرے۔ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی میں دنیا گلوبل ولیج بنا دیا گیا، مطلب اب ہمیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم امریکہ بات کر سکتے ہیں، ہم کینیڈا بات کر سکتے ہیں، تو ہم ایک گلوبل ولیج بن گئے۔ لوگ آسان سفری سہولت، مطلب ہم آرام سے ایزیلی کسی بھی ملک میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ ماس میڈیا، مطلب ہمارے پاس جتنا میڈیا ہے، ٹیلی مواصلات مطلب ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں، ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ معاشرہ بن چکا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہا، اور اب ایک ڈیجیٹل دور سے ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ہم ڈیجیٹل شہری بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیجیٹل شہری ہونے کی ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ایسا شہری جو سماجی اور شہری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ٹیکنالوجی کے ذریعے مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ مؤثر استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔ ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوسروں کی حفاظت کر کے اخلاقی اصولوں کا خاص خیال رکھے۔ آئیے دیے ہوئے ذہنی خاکے مائنڈ میپ کی مدد سے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو بیسیکلی ڈیجیٹل شہری کون ہے؟ جس طرح ہم ہیں، ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ٹویٹر یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پر یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ذاتی معلومات کا بھی احترام کریں، بات چیت کے وقت ایک اچھی زبان استعمال کریں، ٹھیک ہے، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی شخص کا نقصان نہ کریں، تعصب اور غلط معاملات پھیلانے سے گریز کریں، دوسروں کے حقوق کا استعمال اور اس کی رائے کا احترام کریں، بغیر اجازت لوگوں کی ذاتی معلومات اور تصاویر جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر وغیرہ پہ وائرل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے سے کیسے نپٹا جائے؟ ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈس ایگریمنٹ آن ویوز وین آن لائن۔ ان آن لائن ہوتے ہوئے اختلافات رائے سے مٹنے کے چند درجہ ذیل اصول ہیں۔ جب آپ ای میل یا سوشل میڈیا پوسٹ کے بارے میں تکلیف یا ناراضگی محسوس کریں تو فوراً اس کا جواب نہ دیں۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد ای میل پوسٹ کو دوبارہ پڑھیں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ای میل دیکھی، آپ اس میں مشتعل ہو گئے اور آپ نے کہا کہ ابھی میں نے جواب دینا ہے۔ اختلاف رائے کی صورت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنا رویہ پازیٹیو رکھیں، ٹھیک ہے نا، الزام تراشی سے گریز کریں، بات چیت کے وقت مناسب زبان اور بہتر الفاظ کا استعمال کریں، دلائل سے بات کریں، مطلب کوئی نہ کوئی آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہونے چاہیے تب آپ بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق، اب خوراک، لباس اور رہائش انسان کے بنیادی حقوق ہیں، جسے ہم کہتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان۔ ان کے علاوہ ہر انسان کو آزادی سے زندگی گزارنے، آزادی اظہار اور انصاف کا حق حاصل ہے، مطلب آپ کو رائٹس بھی ملیں، آپ ایزیلی زندگی گزار سکیں فریڈم کے ساتھ۔ یہ سارے حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جن کے تحت ایک انسان یکساں بنیادی حقوق کی یکساں مطلب ایک جیسا اور سہولت کے حقدار ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے لیے 1945 میں اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا عالمی عالمہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس جو تھے وہ دیے گئے، جس کے اندر 10 دسمبر 1948 کو دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس عالمائے کے اہم نکات یہ ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ خاکہ دیا گیا کہ اس کے اندر تمام تر انسانی حقوق کے بارے میں بات کی گئی۔ تمام انسانوں کے لیے آزادی اور زندگی کا حق، تعلیم، صحت، مناسب خوراک، رہائش، لباس اور سماجی تحفظ کا حق، امتیازی سلوک اور غلامی سے آزادی، امتیازی مطلب ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کوئی، قانون کے مطابق ہر انسان کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا، آزادانہ کام کرنے اور جائیداد رکھنے کا حق، ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ پراپرٹی رکھ سکتا ہے، آزادی سے کام کر سکتا ہے۔ یہ حقوق سب کے لیے یکساں ہیں، سب کے لیے ایک جیسے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم، رنگ، نسل، ثقافت، مذہب اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہر انسان کو چاہیے، تو اس کے اندر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایکول بنایا ہے، تو یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ بھئی ایک انسان جو ہے وہ بڑا ہے، دوسرا چھوٹا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں کوئی امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ آزادی اظہار کی اہمیت، امپورٹنس آف فریڈم آف اسپیچ، یہ بھی UDHR کے آرٹیکل نمبر 19 میں لکھا گیا ہے کہ ہر ایک کو رائے اور اظہار رائے کی
آزادی کا حق حاصل ہے. اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنا اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے اور کسی بھی سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرتے حاصل کرنے میں اور فراہم کرنے آزادی شامل ہے. مطلب آپ کسی بھی طریقے سے اپنی آزادی حق ہے آپ کے پاس کہ آپ آزادی سے اپنا حق جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس اظہار کرنے کا یہ حق ہے کہ آپ جس مرضی سرحد میں رہتے ہوں آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں. آزادی اظہار کے نظریے کو 19ویں صدی کے برطانوی مفکر جان سٹورٹ مل نے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ معاشرتی ترقی کا واحد رستہ یہ کہ انسانوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے. آزادی اظہار ایک متنوع معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس لیے معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے. مطلب ایک یونٹی پیدا ہوتی ہے اگر ہم لوگ سب لوگ مل کر اپنا جو ہے اظہار کریں اپنے پوائنٹ آف ویوز کا, تو وہ ہونا بہت ضروری ہے. امن و تنازع, پیس اور کنفلکٹ. معاشرے میں چونکہ مختلف طرح کے لوگ اکٹھے ہیں اس لیے کبھی کبھار ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے. بعض اوقات اختلافات تنازع کی صورت اختیار کا مطلب بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تنازع کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر لوگ تنازعات سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ وہ امن سے رہ سکیں. تنازعات لمبے عرصے تک موجود ہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ آپس کے تنازعات ختم کریں. امن اور امان رہے گا خواہ تنازعات گھریلو سطح پر ہوں یا اسکول کی سطح پر ہوں. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے جی تنازعات کا حل. سب سے پہلے آپ بات چیت کریں, دوسرے کی بات غور سے سنیں, دوسروں کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیں, دوسروں کا نقطہ نظر بھی سمجھیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ اپنی بات چلاتے رہیں بلکہ دوسروں کی بات بھی سنیں. اب امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے طریقے کیا ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کریں. یہ نہیں کہ آپ بہت اگریسو ہو جائیں. اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں. غلطی کی صورت میں معذرت بھی کریں, سوری بھی کر لیں. کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو ہم امن اور ہم آہنگی کی خاطر صبر و تحمل سے کام لیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کامن ایٹیکیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے جب بھی کسی سے ملنا ہے تو سلام کرنا ہے, ایک اچھے اخلاق سے دوسرے سے ملنا ہے. اپنے بڑے جو ہیں جس کے اندر والدین اساتذہ کرام ہے یا آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں یا کوئی بھی بڑا بزرگ ہے تو اس کے ساتھ آپ نے عزت سے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے جی. ساتھ ہی ساتھ چھوٹوں سے پیار کریں, بڑوں بزرگ کا احترام کریں. بات چیت کے دوران اپنی جو ہے باری کا انتظار کریں. یہ نہیں کہ اگر کوئی بڑا انسان بات کر رہا ہے تو آپ اپنی باتیں شروع کر دیں. کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے نہ لیں. مشکل وقت میں دوسروں کے کام بھی آئیں. ہر جگہ اصول و ضوابط اور قوانین کا خیال رکھیں. رولز کی پاسداری کریں. گھر, کمرہ, جماعت, اسکول, پارک اور اسپتال وغیرہ کو ہمیشہ صاف رکھیں. صفائی بہت جو ہے ضروری ہے. صفائی نصف ایمان ہے. اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے. صفائی صاف ستھرائی اور مفید غذائیں استعمال کریں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں. ہر قسم کے سماجی معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ایمانداری کا مظاہرہ کریں اور ایمانداری جو ہے وہ شو کریں. ہر جگہ پر ہمیں لائل رہنا بہت ضروری ہے. شہریت کی تعریف کے کسی بھی انسان جو بھی بندہ جو ہے ہم نے اس کی جو ہے ایکٹیویٹی جو ہیں سوالات جو ہیں وہ دینے ہیں. ایکسرسائز ہے اس میں. شہریت ہم نے بتایا کوئی بھی انسان جو ایک جگہ پر رہتا ہے اس کی وہاں پر بہت سارے جو ہیں ایک سٹیزن ہے, شہری ہے, کافی عرصے سے وہاں پر رہ رہا ہے, وہیں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. وہ اس ملک کا شہری ہوتا ہے. انسانی حقوق سے کیا مراد ہے؟ جو اس کے بیسک رائٹس ہیں. روزمرہ زندگی کے کوئی سے 3 آداب بتائیں. روزمرہ زندگی کے یہ آداب ہیں کہ آپ نے کسی بھی انسان کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو آپ نے بہت صبر و تحمل سے بات کرنی ہے. دوسرے انسان کا نقطہ نظر بھی سننا ہے. ٹھیک ہے. صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات دیں. آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟ اظہار مطلب فریڈم آف اسپیچ کی کیا اہمیت ہے ہم نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ جب ہم وہ کریں گے تو پیس اینڈ کنفلکٹ کم ہوگا. جب ہم کھلے عام اپنا اظہار کریں گے کہ ہمیں کیا چیز اچھی لگی کیا چیز بری لگی ہے. تو جان سٹورٹ نے بھی جو جان مل جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی, جو مفکر ہیں برطانوی, انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ یہ بات کریں گے اپنا اظہار کریں گے, اس سے بہت سارے لوگ مل کر اس چیز کے اوپر, کچھ لوگ اس کے خلاف ہوں گے, کچھ اس کے ساتھ ہوں گے. امن قائم کرنے کے کون سے طریقے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں. امن قائم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں بھی لگی تو بھی آپ اگلے انسان کی رائے کا خاص خیال رکھیں. تنازعات سے بچیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دوسرے بندے کی رائے کا بھی احترام کریں. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے بہت سارے انہوں نے اس کے اندر پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ بتائیں. سو یہ بیسیکلی یونٹ نمبر 1 تھا, اس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو, کوئی بھی پرابلم آ رہی ہو اس یونٹ کے اندر, آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اف یو ہیو اینی queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for